बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 तारीख आज होगी, ये जुमेरात का दिन है। अडयाला जेल में आज अहम मुलाकातें हैं जो शायद ना हो सकें, अभी तक नहीं हुई। अलीमा खान की भी उसका मैं अगले व्लॉग में जिक्र करूँगा। अभी जो गंडापुर ने आज जो दबंग खिताब किया है, लाहौर में पहली दफ़ा आमद थी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शानदार जश्न, गैर मामूली इस्तकबाल, खान के नारे और हाई कोर्ट में क्या हुआ। आर्मी चीफ का एक और GHQ में भी खिताब आज, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने लंदन में इस्टेब्लिशमेंट का हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला भी बढ़ गया। उन्होंने अपना वकील करने से इनकार किया कि जो फैसला होगा तस्लीम करेंगे, वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये मामला भी होगा। और मिलिट्री कोर्ट में जजेस का आज वो भी केस चल रहा है। 9 मई के केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है। आज सबूत भी पेश करने थे, उसकी तफसील भी बताऊँगा। सहाफ़ियों का जो पीका कानून है उसका मामला भी समाअत शुरू होगी। और तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैदर सईद की ज़मानत तो मंजूर हुई, लेकिन रिहाई होगी या नहीं, नया केस बनेगा। और इसके अलावा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत के मामलात हैं, इत्तेहाद पख्तून और पंजाबी, ये एक बड़ा अहम मामला है। इसके बड़े दूरस नताइज नज़र आएंगे। सिंध में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का भी है, कौन जीतेगा मुकाबला वहाँ भी बड़ा सख्त है। और बांग्लादेश ने 15 साल बाद पहली मुलाकात में पाकिस्तान से 4.5 अरब अपने 1971 की मांग ली हैं। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में बड़ी ठीक ठाक किस्म की कमी आई। लेकिन सबसे पहले जो आज पंजाब में हुआ वो 3 साल में नज़र नहीं आया। अली मीन गंडापुर का जो शानदार इस्तकबाल और ख़ान के जो नारे, लाहौर हाई कोर्ट वाकई एक जलसागाह लग रही थी। लाहौर की सड़कों में भी 3 साल बाद आज को रैली नज़र आई, इतनी बड़ी रैली। बिलाल एजाज, आलिया हमज़ा की टीम ने आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। अली मीन के पंजाब आने का बड़ा अहम असर है कि यहाँ पे एक तो क़यादत को भी हौसला और आवाम को भी हौसला। देखिए, पंजाब का उठना बड़ा ज़रूरी है। और ये अली अमीन गंडापुर की शख्सियत नहीं थी, ये नज़रिया था। क्योंकि आज वो जिस नज़रिए के मुताबिक बोल रहा था, ये वही बातें थी जो पाकिस्तान की आवाम सुनना चाहती है। क्योंकि ये वही नज़रिया जिस पे इमरान खान खड़ा है। और अली मीन गंडापुर ने जिस तरह आज आर्मी चीफ के बयानात पर खुलकर बातें की, ये एक नई रूप फूंक गया। क्योंकि कल का मामला आप देख लें कैसे हुआ। पश्तो में इसने जो कहा ना, मैं पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा, ये सिर्फ बयान नहीं है। इमरान खान के दोबारा आने की जो भी बात की है, ये वही उम्मीद है जो इस्लामाबाद जलसे से शुरू हुई थी, जहाँ से लोगों ने मुत्तहिद होना शुरू हुआ था। और यही सबसे अहम मामला है। 26 नवंबर का मुकदमा भी लड़ने का, अवामी अदालत में पंजाब और KP की क़यादत का इस तरह मुत्तहिद होना अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरे की घंटियाँ हैं। क्योंकि जुनैद अकबर की भी आज महर शराफत के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और इन हालात में जहाँ पख्तून क़यादत और पंजाबी क़यादत आपस में मिलेंगे, इनकी सफ़ों में इत्तेहाद आएगा तो मामला आगे बढ़ेगा। आज जो देखें अली अमीन ने बातें की और जो कुछ कल सोशल मीडिया पर हुआ, ये बड़ा ज़रूरी था इस मामलात में। क्योंकि खौफ का बुत टूटना इन हालात में, जो तकारीर होती हैं, जो तराने होते हैं, नगमे होते हैं, गीत होते हैं, ये सोशल मीडिया की ताकत है। ये एक वाकई अवाम में एक नई रूप फूंकता है। ये बातें अवाम इसलिए सुनना चाहती है कि लोगों के दिल की, उनकी आवाज़ की, उनके जज्बात की तर्जुमानी करता है। आज उसने जो कहा ना, जंग करने का शौक़ है तो बॉर्डर पर जाके करें। टैक्स आपको इसलिए दिया जाता है हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। आप हमें मार मार के या हमसे जूते पॉलिश करवाने वाली पॉलिसी पर नहीं चला सकते। आपकी हुकूमत भी ग़ुलाम, इस्टेब्लिशमेंट भी ग़ुलाम और आपके लोग भी ग़ुलाम हैं। और ये बातें वो खड़ा होकर लाहौर में कर रहा था कि 2024 के इलेक्शन आपने चोरी की हैं, हुकूमत गिरा के खान की हुकूमत बनाई है, और इस तरह आपका मुल्क नहीं चलेगा। कुछ जाली हुकूमतें, जाली इलेक्शन, जाली असम्बलियाँ, 26वीं तरमीम, अदालतें जाली, पूरा निज़ाम जाली, सरकारी मीडिया। इन हालात में आप सिर्फ तबाही बर्बादी कर सकते हो और कुछ नहीं। कल आर्मी चीफ की आवाज़ गूंजदार थी, तो आज अली मीन की उससे ज़्यादा आवाज़ गूंजदार थी और ऊँचा बोल रहे थे, तकरीर का असर ज़ाहिर कर रहे थे। वो कह रहा था कि जिस तरह आप झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आपने अवाम का मैंडेट चोरी किया है। मुल्क के नामवर करप्ट चोरों डाकुओं को अवाम पे मुसल्लत किया, जिसे अवाम नहीं मान रही। ये फार्म 47 के तमाम सरकारी अदाद व शुमार जो आर्मी चीफ की तकरीर के बिल्कुल उलट है। हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप उनकी तकरीर के नुकात देखें, चाहे वो बलोचिस्तान में 1500 लोगों का मामला, जिस तरह मोहसिन नकवी पहले कहता रहा एक SHO की मार है। भाई 7 लाख की फ़ौज है, 1500 बंदे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, 2600 अरब का बजट है, फिर सवाल तो उठेंगे। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में कभी किसी आर्मी चीफ पर इस तरह तनकीद नहीं हुई जिस तरह कल हो रही थी। और दहशत गर्दी के मामले पर देखें, इस मामले पर भी लोगों ने तनकीद की। 1971 की वीडियोस दिखाई जिसमें जनरल नियाज़ी कह रहा था मेरी लाश के ऊपर से टैंक गुजरेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। और 6 घंटे बाद बैठा जनरल अरोड़ा के सामने अपना पिस्तौल हवाले करके दस्तखत कर रहा था। और ब्रिगेडियर सिद्दीकी का बयान कि ये तो एक खेल का हिस्सा है। मतलब 90,000 फ़ौजी गिरफ्तार हो गए, मुल्क 2 लख्त हो गया, 5 लाख लोग शहीद हो गए, मुल्क के 2 टुकड़े हो गए। ये खेल था इनके लिए। तो फिर ये खेल आज तक वही खेला जा रहा है।
کبھی دفاع کے نام پہ، کبھی معیشت کے نام پہ، کبھی خارجہ پالیسی کے نام پہ، کبھی قومی سلامتی کے، کبھی نازک موڑ کے. یہ اسی کھیل کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ماضی کے تمام ڈکٹیٹرز کی تقریر اٹھا کے دیکھیں. یحییٰ خان کہتا تھا مکتی بانی کے چند لوگ ہیں، پھر دیکھ لیں کیا ہوا. ضیاء الحق ہمیشہ کہتا ہے انتشاری ٹولہ بیرونی دنیا سے سازش کار ہے. بلوچستان میں غیر ملکی طاقتیں ہیں. مشرف آیا، اس نے کہا جی میں وہاں سے ماروں گا جہاں سے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور مارا بھی اس نے. بلوچستان میں امن آیا؟ بالکل نہیں آیا. تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں یہ 1500 لوگ ہیں، کیا انہیں اوپر سے مدد مل رہی ہے، آسمان سے مدد آ رہی ہے کہ یہ قابو نہیں آ رہے؟ پھر برین ڈرین پہ انہوں نے پاکستانیوں کا مذاق اڑایا، اور اس حد تک چلے کہ دیکھیں مدینہ جسے اہل علم سمجھاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ریاست کا قیام انہوں نے کیا، وہ ریاست 2 معاہدوں کی بنیاد پہ تھی. ایک میثاق مدینہ تھی، ایک مواخات مدینہ تھی. یہ عمران خان کی ضد میں ریاست طیبہ کا نام لے آئے. اب مدینہ کا لقب، اس کا ایک لقب شہر ہے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں تو سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 13 اس میں اللہ نے یثرب کا ذکر کیا ہوا ہے. اور وہ بھی منافقین کے، آپ کو پتہ ہے جو مسلح دستوں کو، جو منافق تھے، ان کو نکلنے کے حوالے سے کہا تھا. یہ یہاں پر صرف عمران خان کی وجہ سے بدلتے جا رہے ہیں معاملات کو. اور قرآن پاک کے حوالے سے لوگوں نے بڑے سوالات اٹھا دیے کہ الیکشن چوری کرنا قرآن پاک میں کیا نعوذ باللہ جائز ہے؟ خواتین پر ظلم و ستم جائز ہے؟ آپ قرآن پاک کی جو آیت پڑھ لیتے سورہ احزاب اور سورہ حراب، انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کون سی آیت کہاں ہے. اب یہ تعلیمات قرآن کی دیکھیں کہ ریحانہ ڈار ہوں، شوکت بصرہ ہوں، تحریک انصاف کے رہنما تو ہر جگہ ٹی وی میں ہی بیٹھ پہ قرآن پاک پر حلف دیتے ہیں. کلمہ پڑھ کے لوگ کہتے ہیں یہ نظام جعلی ہے. انہیں بھی چاہیے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے کہہ دیں. دیکھیں ہم سب لوگوں نے 8-8 گھنٹے الیکشن کی ٹرانسمیشن ایک نتیجہ دیکھا. یہ سارا جعلی نظام انہوں نے بنایا ہوا. کمشنر چٹھا کی وہ جو پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی، یا تو یہ بھی قرآن پاک پر حلف دے کے کہیں نہیں جی ہم نے نظام اصلی بنایا. لیکن اس پہ بھی لوگ مانیں گے نہیں. وہ انجینئر علی مرزا کے وہ الفاظ مجھے بار بار یاد آتے، کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں تو لوگ نہیں مانیں گے. اور لوگ تو اب دیکھیں صاف صاف کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں وہاں ہائیبرڈ نظام بنایا ہوا. لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ چھوڑیں، کہہ دیں جمہوریت ناکام ہے، ہم نے مارشل لا لگا دیا. پھر لوگ خاموش ہو جائیں گے. اب یہ کہہ رہے تھے اب اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو کہانیاں سنائیں، تو سنائیں گے لوگ ڈونلڈ لو سے شروع کرنے والا سفر، رات 12 بجے سپریم کورٹ کھولنے والا سفر، خان کی حکومت گرانے والا، خان پر قاتلانہ حملے، الیکشن چوری کرنے. یہ آئندہ نسلوں کو آپ کیا دکھائیں گے؟ ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ کس طرح 17 سیٹوں کو 170 بنایا گیا، اقلیت کو اکثریت بنایا گیا. پاکستان کا جو سب سے مقبول ترین رہنما، اسے اس کی لیڈرشپ کو جیل میں ڈال کے صرف تحریک انصاف کی حکومت نہ بنے، ساری کی ساری قیادت کو بلڈوزر چلا دیا، روپوش کروا دیا، زبردستی پارٹی چھڑا دی. یہ ساری ویڈیوز، آڈیوز، پیغامات آئندہ آنے والی نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ جس ملک میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کے خاندان کو ملاقاتیں ہو رہی، لیکن آج بھی علیمہ خان کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کے خاندان کو نہیں ملنے دیا جا رہا. عمران خان کی بہنیں وہاں بے یارو مددگار کھڑی ہیں، کلبھوشن یادو کا خاندان VIP پروٹوکول میں مل کے جاتا ہے. یہاں پاکستانی دیکھ رہے ہیں کہ آباد فاروق کے بیٹے سے لے کے محمود رشید سے لے کے ڈاکٹر یاسمین راشد پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں. کینسر میں مریض 72 سالہ ان کی عمر ہے. یہ سارا نوجوان نسلیں دیکھ بھی رہی ہیں اور پڑھ بھی رہی ہیں کہ 1400 سال اسلامی تاریخ میں عدت جیسا گھٹیا کیس کبھی کسی کے ماہواری کے دن کسی نے گنے، شریعت کی دھجیاں کسی نے اس طرح اڑائیں. 26 نومبر کو جنرل ڈائر کی طرح معصوم شہریوں کو پاکستانیوں میں گولیاں ماری گئیں. یہ آئندہ آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ نواز شریف ملزم تھا، بھگوڑا تھا، مفرور تھا، وہ واپس آیا، ایئرپورٹ پہ اسے کلین چٹ ملی، منی لانڈرنگ کا مجرم وزیر اعظم لگ گیا شہباز شریف، 12 جماعت پاس کو 62% صوبہ دے دیا گیا. لوگ نفرت کریں گے اور یہ نسلیں پڑھیں گی، دیکھیں گی کہ وہ مقبول رہنما جس نے ٹریفک کا جرمانہ نہیں، اس کے اوپر 300 مقدمات. یہ ساری نسلیں وہ دیکھتی رہیں گی، ان کے حلف کھول کے پڑھیں گی کہ اس میں ان کے حلف میں لکھا ہوا سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن ساری زندگی انہوں نے کی ہی سیاست، اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملازمت اور سیاست. جو سوال پوچھتا تھا اس کے میٹر اٹھا لیتے تھے، کھمبے اس کے اکھاڑ لیتے تھے. آئندہ آنے والی نسلیں یہی پڑھیں گی کہ یہاں انصاف دینے والے ججز انصاف مانگتے رہے، ان کے گھروں میں بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، ان کے اہل خانہ کو کرنٹ لگائے گئے، ان کی ویڈیوز بنائی گئی، اور جو 62% صوبہ جسے دیا وہ فاحش ویڈیوز کے موبائل میں رکھتی تھی. یہ کہہ رہے تحقیق کریں. لوگوں نے پھر کی ہے تحقیق، کل لوگوں نے تحقیق کی ہے. لوگوں نے کہا کہ اپنے اداروں میں جائیں، ان کے بیرکس میں جا کے دیکھیں وہاں کیا لکھا ہوتا ہے بڑا بڑا. اٹ از ناٹ فار اس ٹو کوسچن وائی، یعنی ہمارا کام سوال پوچھنا نہیں ہے، ہم نے صرف کر دینا یس سر. تحقیق کرنا عوام کا کام ہے. پھر عوام نے تحقیق شروع کر دی. آپ کو پتہ ہے انہوں نے بڑی ٹکا کے تحقیق کی، قرآن پاک کی آیات بھی دیکھی جو انہوں نے غلط پڑھ دی. پھر عوام نے تحقیق کی کہ قرآن پاک کے مطابق تو جو فارم 47 ہے اس پہ جو پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے اس کے نمبر آپ 313 کے سامنے 7313 لگا رہے ہیں، نواز شریف کو N 130 میں جتا رہے ہیں، تمام پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج بدل رہے ہیں. فارورڈ ایز ریسیوڈ جو انہوں نے کل بات کی اسے بھی لوگوں نے دھو دھا کے رکھ دیا کہ تمغہ بردار صحافیوں کے
جتنے فارورڈ ایز ریسیوڈ کے میسج آپ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پہ، وہ اٹھا کے اس کو اسی طرح ہی پوسٹ کرتے ہیں. نصر اللہ ملک، غریدہ فاروقی، منیب فاروق راوی، اثر ایوب، جاوید چودھری، سب لوگوں کے بیانات کو 26 نومبر کے قتل عام پر جس کا تحریک انصاف سے تعلق بھی نہیں، ان لوگوں کو بھی جوڑ کے سارے کے سارے انٹرنیشنل صحافیوں کے بیان لوگوں نے سامنے رکھ دی کہ یہ ہے جی فارورڈ ایز ریسیو. کوئی تبدیلی نہیں کی اور یہ سارے حقائق ہیں، سارے سچ نے جھٹلا کے دکھائیں. عوام نے انہیں یاد کرایا کہ آپ اٹھائیں مین اسٹریم میڈیا کی 80% خبریں، اٹھائیں ان کو پڑھیں دیکھیں، 80% خبریں ساری کی ساری جعلی اور فیک. معیشت میں، دفاع میں. اور اب تو دیکھیں افسوس جس بات پہ ہے کہ ان کا ہر ڈرامہ اس طرح ایکسپوز ہوتا ہے، دنیا میں ایک لافنگ سٹاک، ایک مذاق بنتے ہیں. ہندوستان کے میڈیا میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ بیرونی دنیا سے کوئی بھی آیا کے انہیں چونا لگا دے، چاہے وہ جنٹری بیچ ہو، عرب دنیا کے رہنما ہوں جو اربوں خربوں ڈالر کا چونا بیچ جاتے ہیں، منجن بیچ جاتے ہیں. اور تو ان کے اپنے اوورسیز پاکستانی وہ بیلجیم سے گاڑیاں دھونے والے آ کے کہتا ہے 1000 ارب دوں گا تمہیں. مطلب انہوں نے ریاست کو بنا کیا دیا ہے، ایسا مذاق بن چکا ہے. اور سوشل میڈیا کے اس دباؤ کا دیکھیں، اب حکومتی صحافی ان کے اپنے لوگ بڑے سخت پریشان ہیں. یہ سمجھ رہے تھے سوشل میڈیا کو دبا لیا، ختم ہو گیا. وہ ان کی تقریر کے بعد انگڑائیاں لے کے اٹھے، طوفان مچ گیا. مطلب اس طرح کے بیانات تحریک انصاف کو دیکھیں، انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے تو تحریک انصاف کو سوشل میڈیا سے فاصلہ اختیار کرنا ہوگا. مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو زبان استعمال کریں وہ ٹھیک کریں. آپ وہ زبان دیکھیں، اس میں آپ کو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نظر نہیں. یہ سارے سوالات کے جواب ہے جو خود کہے جا رہے تھے، جو کل پوچھے جا رہے تھے. مطلب انہوں نے خود یہ معاملہ چھیڑا ہے، عوام نے اس کا جواب دے دیا. بہرحال اب عدالتوں میں بھی معاملات، اس کی بھی بات کرنی ہے. ایک تو خیبر پختونخوا کی حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر کے معاملے پر اب دفاع کے لیے تیار ہے، پارٹی بن کے سامنے آ چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے عامر ڈوگر، جس کی وجہ سے عمران خان کے کیسز نہیں چل رہے، اس کی تقرری 14 روز کے اندر جوڈیشل کمیشن کے معاملے کو اس کو اٹھا کے لینے، اور وہ کہہ رہا ہے میں وکیل نہیں کروں گا، جو فیصلہ آئے گا مان لوں گا. ظاہر فیصلہ سب کو پتہ ہے. 9 مئی کے کیسز بھی لگے ہوئے ہیں. پنجاب حکومت کے وکلا ان کیسز میں پیمرا کا ریکارڈ، 17 مئی کی ویڈیوز، کبھی 10 مئی کی ویڈیوز، یہ جو ناقابل تردید ثبوت انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ رکھے. جج کہہ رہا ہے CCTV فوٹیج لے کر آؤ جو ہم نے مانگی ہے، وہ نہیں آ رہی، اور 9 مئی کو اب 2 سال ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح پیکا آرڈیننس پہ بھی آج صحافی اور وکلا نے کہا کہ یہ انہوں نے قانون جو بنایا ہے، پہلے ماضی میں یاد رکھیں پیکا آرڈیننس کال عدم ہو چکا ہے. انہوں نے خبر دینے کو ظاہر ہے ایک جرم بنا دیا ہے. فیس بک پر وہ وحید مراد نے ایک ٹویٹ اور ایک پوسٹ شیئر کی تھی، FIR ہوگی. باقی بھی کتنے صحافی اس چکر میں اٹھائے. اب تو کوئی صحافی خبر دیتے ہوئے ڈرتے ہیں. جسٹس انعام منہاس نے کہا جی کہ 15 دن کے اندر تمام درخواستوں کو اکٹھا کریں اور دوبارہ سماعت ہوگی. FIRs بھی منگوائی ہیں. اب دیکھیں اس معاملے پہ کیا ہوتا ہے. عدالتیں تو پیک ہے، سب جانتے ہیں. اڈیالہ جیل میں خان کی ملاقاتیں ابھی تو نہیں ہونے دے رہے. زرتاج گل سیاسی قیادت کو روک دیا انہوں نے. پولیس نے کنٹینرز لگائے ہوئے تھے، ٹرک لگائے ہوئے تھے، سارے راستے روک کے انہیں کہہ رہے ہیں یا واپس جائیں، ملاقات نہیں. بھائی کیوں ملاقات نہیں ہوگی؟ کوئی وجہ بتا دے. کوئی وجہ نہیں ہے. بدماشی ہے، طاقت کا ایک بس استعمال ہے. وجہ مردان میں جو حملہ ہوا وہ خان کو نہ پتہ چلے، مدنیات کا بل نہ پتہ چلے، تحریک انصاف کی قیادت کا نہ پتہ چلے، یہ لائے عمل کا نہ پتہ چلے کیا کرنا ہے. لیکن یہ ابھی علیمہ خان سے ملاقات شاید ہو جائے. فی الحال تو انہوں نے روکی ہوئی ہے، فی الحال انہیں بھی کہہ رہے ہیں نہیں ملیں گے. لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ دھرنا ہوگا، اس کے معاملات کیا ہوں گے. آج حیدر سعید کی بھی ضمانت تھی، اسے بھی دیکھیں رہائی ملی ہے کیس میں، لیکن اسے سبق سکھانے کے لیے کوئی ہر جگہ عمران خان کی رہائی کے لیے پہنچے تو اس پہ بغاوت کا مقدمہ ڈال رہے ہیں. اندازہ کریں، نوجوان بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا تھا، اس کے اوپر یہ معاملہ رکھ رہے ہیں کہ آپ بغاوت کا. ابھی 15 سال بعد پاکستان بنگلہ دیش کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. اس میں 1971 میں جو الگ ہوئے تھے اور جو سارے ان کے اثاثے اس طرف رہ گئے تھے، انہیں پیسے نہیں ملے، وہ 4.5 ارب بنتے ہیں. وہ بنگلہ دیش کی حکومت مانگنے کے لیے جا رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہم عالمی عدالت تک بھی جائیں گے. اب ان کے پاس پیسے ہے کوئی نہیں، بالکل ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں. 1 ارب مانگتے ہیں، وہ 1 ارب وہ گندم خرید لیتے ہیں، پھر اس میں سے 200-400 ملین جیبوں میں، باقی کک بیک کمیشن بنا لیں، تو وہ 4.5 ارب کہاں سے دیں گے؟ وہ ایک الگ معاملہ ان کے لیے بس جائے. اور کچھ اور بھی متضاد خبریں ہیں چھوٹی موٹی، لیکن میں وہ اگلے ویلاگ میں ڈسکس کروں. ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے پھر آپ کو پتہ مشکل ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.